बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान की तरफ से एतराफ़ी बयान सामने आया है, जो कि प्रोसिक्यूशन फाइल का हिस्सा बनाया गया है। इस एतराफ़ी बयान की क्या हैसियत होगी ड्यूरिंग ट्रायल? क्या ये बयान काफ़ी होगा या कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें एविडेंस इतने कलेक्ट कर लिए गए हैं कि अरमगान के खिलाफ आगे चल के घेरा तंग किया जाएगा और वो कैफरे किरदार तक पहुंच सकेगा। आज की वीडियो में ये भी शेयर करूंगी कि साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर के बेटे तैमूर की एक नाजेबा वीडियो भी सामने आई, लेकिन इसके बावजूद उनके बेटे को क्लीन चिट कैसे मिल गई है कि बिलाल टेंशन अरमगान के वालिद और अरमगान के जो चचा हैं उन दोनों के लिए इस वक्त दर्द सर। बिलाल टेंशन के हवाले से अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी का एक बयान भी सामने आया है। वो क्या कह रहे हैं बिलाल टेंशन को लेके और क्यों वो खुद इतनी टेंशन में है, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। एफआईए और पुलिस इस वक्त दो धड़ों में तकसीम नजर आती है। पुलिस की तरफ से एफआईए को ठोस एविडेंस नहीं दिए जा रहे, जिनकी बेस के ऊपर आगे चल के जो डिजिटल एविडेंस हैं उनके बारे में छानबीन की जा सके कि क्या अरमगान जो है वो जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आ रहा है या स्कैम कॉल सेंटर चला रहा था, तो उस हवाले से एफआईए के साथ इस वक्त पुलिस की तरफ से कोई तामुन नहीं किया जा रहा, बल्कि जो एक आईफोन था और इसी तरह लैपटॉप वगैरह वो भी सब के सब पुलिस ने गायब कर दिए हैं और एफआईए के पास फिलहाल कोई ऐसे एविडेंस नहीं है। एफआईए और पुलिस दो धड़ों में तकसीम नजर आती है, बिलखुसूस जब से एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और पुलिस वालों से एविडेंस के हवाले से बातचीत की कि लैपटॉप या इसी तरह आईफोन वगैरह जो अरमगान के जेरे इस्तेमाल थे वो चाहिए हैं, तो पुलिस ने कहा कि हमारे पास इनमें से कोई भी चीज हमने कलेक्ट नहीं की। तो इस वक्त सिक्योरिटी कोड और पासवर्ड का जो मामला है वो सामने आ रहा है। अरमगान ने मुकम्मल इस मामले में इनकार कर दिया है, दो टोक जवाब दिया है कि ना ही तो वो कोई पासवर्ड देगा और ना ही कोई वो सिक्योरिटी कोड फ्राहम करेगा। इस केस के तफ्तीशी हैं, उन्होंने प्रोसिक्यूशन के सामने हलफ देने के हवाले से बात की थी। प्रोसिक्यूशन ने तफ्तीशी ऑफिसर से कुछ अर्सा पहले हलफ भी लिया था कि वो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फेयर करेंगे, लेकिन इसके बावजूद अरमगान को काफी ज्यादा थाने के अंदर रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। शहराज का एक बयान सामने आया था जिसे कि प्रोसिक्यूशन फाइल का हिस्सा बना दिया गया था और इसी तरह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जबकि मुलजिम अरमगान के बयान को भी प्रोसिक्यूशन फाइल का हिस्सा बना दिया गया है। अरमगान ने पुलिस को दिए गए बयान में मुस्तफा आमिर के कत्ल का एतराफ किया है। मुलजिम के बयान से पहले हिस्से की नकूल जो है वो सामने आ चुकी हैं। 2 साल से अकेला डिफेंस में एक किराए के बंगले में रह रहा हूँ। बंगले में कॉल सेंटर चलाता था जिसमें लड़कियां मेरे साथ काम करते थे। मुलजिम ने बताया कि 2019 में कस्टम ने मुझे एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। मैंने कनाडा से वीड मंगवाई और खुद एयरपोर्ट लेने गया। मेरे खिलाफ गिजरी, क्लिफ्टन, दरख्शां, बूट पेसन में मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हुए। मुलजिम का कहना है कि मेरी माहाना आमदन करोड़ों रुपए में है। कुछ दोस्त मेरे कारोबार के पीछे पड़े हुए थे जिसकी वजह से मैंने कॉल सेंटर वाला कारोबार बंद कर दिया। शहराज के हवाले से मुलजिम का ये कहना है कि शहराज मेरे बचपन का दोस्त है और 1.5 साल पहले दोबारा हम इकट्ठे हुए और साथ मिलने लगे। तो मुस्तफ़ा के हवाले से अरमगान के इस बयान में जो एतराफ़ी बयान है इसमें यही इंकशाफात करने हैं। मुस्तफ़ा मेरे पास आया, मैंने उस पर तशद्दुद किया, फिर मैं उसे बलोचिस्तान हब के मुकाम पे ले गया और वहां जाके शहराज की मदद से जला दिया। तो ये जो एक बयान है जो कि पुलिस की तफ्तीश में अब सामने आया है, लेकिन क्या पुलिस के पास इतने एविडेंस हैं? तो इस वक्त जो एविडेंस के हवाले से चीजें नजर आ रही हैं, एफआईए तो अपनी तरफ से एक तिलमिला ही रही है कि उनको पुलिस ने शवाहिद नहीं फ्राहम किए जो कि फ्राहम करने चाहिए थे और इसी तरह इस केस के लिए चीजें जरूरी थी, बिलखुसूस कि जब मुस्तफ़ा को ले जाया गया हब बलूचिस्तान के मुकाम पे तो उस पूरे रूट की कोई भी सीसीटीवी फुटेजेस, कोई भी ऐसी चीजें अभी तक पुलिस के पास मौजूद नहीं है कि किस तरीके से ले जाया गया। और इसी तरह हब के मुकाम पे जब मुस्तफ़ा को ले जाया गया और जो मुल्ज़मान का मौक़िफ़ है अपने एतराफ़ी बयान में कि हमने मुस्तफ़ा को जलाने के बाद हम एक होटल पे गए, हमने खाना खाया, या मस्जिद में आराम किया, या हम बहुत पैदल चलते रहे
اور جن جن جگہوں کی نشاندہی ملزمان کی طرف سے کی گئی تھی، ملزمان کو ساتھ بھی دریچی کے مقام پہ لے جایا گیا، لیکن وہاں پہ جو ہوٹل مالکان تھے یا جن لوگوں کے بارے میں ملزمان نے کچھ بتایا تھا ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ شہراز اور ارمغان انہیں ان لوگوں نے نہیں دیکھا 1.5 سے 2 ماہ پہلے، کیونکہ جو ارمغان ہے یہ اس ایریے میں پہلے بھی جاتا رہا ہے شکار وغیرہ کے لیے اپنے چچا کے ساتھ۔ یہ وہی ان کے چچا ہیں جو کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں اور ان کو کافی فیور بھی اس معاملے میں دے رہے ہیں۔ سابق میئر کراچی ہیں وسیم اختر، ان کے بیٹے تیمور کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جس طرح کی نازیبا حرکات وغیرہ، جس طرح کی ڈرگ پارٹی چل رہی ہے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس نے ان کے گھر پہ چھاپا مارا ہے۔ میئر کراچی جو ہیں انہوں نے پھر سامنے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی میرے بیٹے کو کوئی اریسٹ کرنے آیا اور نہ میرا بیٹا کسی بھی معاملے میں انوالو ہے۔ حالانکہ ان کے بیٹے کی ویڈیو آ چکی تھی، لیکن اب بتایا یہ جا رہا ہے جو سابق میئر کراچی ہیں وسیم اختر، انہوں نے اپنے بیٹے تیمور کے حوالے سے معاملہ سیٹل کر لیے ہیں، اور اس سلسلے میں اب ان کا جو بیٹا ہے ان کا نام نہ صرف اس لسٹ سے خارج کر دیا گیا ہے بلکہ ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ حالانکہ وسیم اختر کے جو بیٹے ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب انہیں دبئی سے ڈپورٹ کیا گیا تھا تو اس وقت بھی منشیات کے حوالے سے ہی کوئی معاملات سامنے آ رہے تھے۔ اسی طرح جو پراسیکیوشن ہے ان کو خطرہ تھا کہ پولیس پراپر انویسٹیگیشن نہیں کرے گی، سو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جو آئیو تھے ان سے حلف بھی لیا، 2-3 دفعہ حلف لیا گیا کہ وہ مصطفیٰ قتل کیس ہے اس کی صاف شفاف انویسٹیگیشن کریں گے۔ سو محمد علی انویسٹیگیشن آفیسر تھے، انہوں نے تقریباً 3 دفعہ بتایا جا رہا ہے کہ حلف دیا کہ وہ اس کی بہت ہی فیئر انویسٹیگیشن کریں گے، لیکن اس کے باوجود جسمانی ریمانڈ کے دوران جو ملزم کے ساتھ پولیس کی طرف سے سلوک کیا جا رہا ہے اس سے تو نظر نہیں آتا کہ یہ فیئر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، بلکہ ملزم کو فل پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اس کے ناز نخرے اٹھائے جا رہے ہیں، ڈبہ پیک اس کو فوڈز فراہم کیے جا رہے ہیں، منرل واٹر، اس کے علاوہ جو بھی اس کی ڈیمانڈز ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، ایک طرف حلف دینا اور دوسری طرف پھر جس طرح کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اور پھر سب سے بڑا گھپلا یہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ جو ملزم کی ایسی چیزیں تھی کہ جن میں سے بہت کچھ مل سکتا تھا اور آگے چل کے ڈیورنگ ٹرائل وہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنس کی حامل ہو سکتی تھی، جن میں کہ ایک آئی فون 11 تھا اور اسی طرح ایک پرسنل جو لیپ ٹاپ تھا۔ یہ دونوں چیزیں پولیس نے غائب کر دی ہیں، اور اس وقت غائب کی ہیں جب اس میں FIA کی طرف سے انٹری ہوئی اور اس حوالے سے کچھ گائیڈ لائنز بھی دی گئی تھی کہ اس طریقے سے پولیس اس کی انویسٹیگیشن کرے، تو ساتھ ہی چیزیں غائب ہونا شروع ہوگی۔ بلال ٹینشن کے حوالے سے بات کریں تو پہلے دن بلال ٹینشن کا نام لیا جو ارمغان کے والد ہیں انہوں نے۔ بلال ٹینشن ایک کرمنل ہے، اس کے تقریباً 14-15 مقدمات پہلے سے درج ہیں، دہشت گردی کے مقدمات بھی درج ہیں۔ جب ارمغان کے والد نے یہ الزام لگایا باقاعدہ میڈیا پہ آ کے کہ جو بلال ٹینشن ہے یہ سارا اس کا کیا دھرا ہے، وہ ارمغان کے ساتھ ہوتا تھا اور یہ سب اس نے کیا ہے، تو پھر ایک درخواست عدالت کے اندر دائر بھی کی گئی اور اس میں بلال ٹینشن کی طرف سے موقف اپنایا گیا کہ مجھے تحفظ دیا جائے، میں نہ تو ارمغان کو جانتا ہوں نہ ہی میں کامران اصغر قریشی کو جانتا ہوں، یہ مجھے پھنسانا چاہتے ہیں اور مصطفیٰ کے مرڈر کیس کے اندر میرا نام جو ہے وہ شامل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ میرا اس مرڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مقامی عدالت میں پھر اس کی سماعت بھی ہوئی تھی، وہاں پہ بلال ٹینشن نہیں آیا، اس درخواست کو بعد میں مسترد کر دیا گیا۔ لیکن ابھی بھی بلال ٹینشن کے حوالے سے جو ارمغان کے والد ہیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ خود بھی ٹینشن میں ہیں اور باقاعدہ اس کو پیغام دے رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس فوری طور پہ پہنچے، کیونکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ جیسے ہی ارمغان نے یہ مرڈر کیا تھا تو اس نے اپنے باپ کو بتا دیا تھا، نہ صرف باپ کو بتایا بلکہ چچا کو بھی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ فرسٹ آف آل تو ہم پکڑے نہیں جائیں گے، اور اگر پکڑے بھی گئے تو پھر سارا مدعا جو ہے وہ بلال ٹینشن پہ ڈالا جائے گا۔ تو اس حوالے سے جو ارمغان کے والد ہیں وہ کیا پیغام دے رہے ہیں بلال ٹینشن کو، وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ بلال ٹینشن، اگر تم نے یہ پروگرام دیکھنا ہے تو میں تمہیں بلال ٹینشن، اگر تم نے یہ پروگرام دیکھنا ہے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، پولیس سے نہیں ڈرو، میرے پاس آ جاؤ، یہ بتانا ہے کہ تم نے ایک کالا بیگ جو ارمغان نے اپنی ماں کو دیا تھا اور اپنی چیزیں ڈالی تھی، اپنا پرسنل لیپ ٹاپ اور اپنی گھر کی پوری سیکیورٹی کی کیز، اپنے پرسنل اپنی چیزیں، پاسپورٹ وغیرہ، وہ تو اور نقدی پیسہ بہت سارا وہ دیا تھا۔ یہ تو میں ایک چیز بتا رہا ہوں، بہت ساری الگ چیزیں گمی ہوئی ہیں جو، لیکن مین چیز بتا رہا ہوں آپ کو، ایک کالا بیگ تھا
جو کہ لائٹس آف تھی وہ چھین گیا. بلال بھی اس کے گواہ ہیں, آصف بھائی بھی گواہ ہیں, اس کی ماں بچے کی بھی اس کے گواہ ہے, اور چوتھا میں تھا جو فون پہ تھا. اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں جو آپ نہیں سمجھا رہے ابھی تک. جو احسن ذوالفقار اپنے پرائیویٹ بندوں کے ساتھ گھسے تھے میرے گھر میں 60-40% پہ دیتے, تو پرائیویٹ بندوں کو دیکھ کے میرے بچے نے ان کو پہلے چیخا کر نکلو, تو انہوں نے بولا ہم پولیس والے, اور پھر جب انہوں نے فائر مارے then all hell breaking loose. بلال ٹینشن, اگر تم نے یہ پروگرام دیکھنا ہے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, پولیس سے نہیں ڈرو. جی, تو یہ ارمغان کے والد ہیں جو کہ بلال ٹینشن کو اب باقاعدہ پیغام دے رہے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور فوراً میرے پاس پہنچو. کسی طریقے سے اسے بلا رہے ہیں کیونکہ بلال ٹینشن کے ساتھ ان کی ڈیل بھی ہو چکی تھی کہ وہ ان کے ساتھ اس معاملے میں ان کا ساتھ دے گا, لیکن بعد میں چونکہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے اور بلال ٹینشن کو بھی کہیں نہ کہیں اس بات کا علم ہوگا کہ اگر میں اب اس کیس میں انٹر ہوں گا تو یہ سارا ملبہ میرے اوپر ڈال دیا جائے گا. دوسرے نمبر پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کہ جب سے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر نے گائیڈ لائنز دیں کہ ملزم ارمغان کے کالعدم تنظیموں سے تعلقات کے حوالے سے تحقیقات کی جائیں, ملزم منی لانڈرنگ اور کن غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے اس کے بارے میں تحقیقات کی جائیں, اور اسی طرح پروسیکیوٹر نے گائیڈ لائن دی کہ مصطفیٰ عامر کے اغوا کے سلسلے میں تاوان طلب کرنے کے حوالے سے جو ٹیلی فونکلی رابطے تھے یا کالز کی گئی تھی رینسم کی, اس کے لیے مصطفیٰ کی جو والدہ ہیں ان کو بھی تفتیش میں شامل کیا جائے, اور اسی طرح ارمغان کے جو والد ہیں ان کو بھی انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے. دونوں کے موبائل فون جو ہیں ان کا فرانزک کروایا جائے, اور اسی طرح جو ارمغان کی جتنی بھی چیزیں کلیکٹ کی گئی ہیں ان سب کو فرانزک کروایا جائے. ارمغان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں, فون ڈیٹا ہے, ٹریول ہسٹری ہے, یہ ساری چیزیں سامنے لے کے آئی جائیں. پبلک پروسیکیوٹر نے گائیڈ لائن دی تھی کہ حب میں درج مقدمے کی کراچی منتقلی کے لیے ایس ایس پی حب کو لکھے گئے خط کا کیا مقصد تھا, اس سے بھی آگاہ کیا جائے. اب جیسے ہی اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر کی طرف سے یہ گائیڈ لائن سامنے آتی ہیں اس کے بعد جلدی پولیس بہت ہی متحرک ہوتی ہے اور چیزیں غائب کرنا شروع ہو جاتی ہے. جو چیزیں پہلے کے بتائی جا رہی تھی کہ ارمغان کے گھر سے اٹھائی گئی, جیسے کہ جدید اسلحہ تھا, اسی طرح لیپ ٹاپ تھے جن کی تعداد تقریباً 120 کے قریب تھی, اور بہت ساری چیزیں تھی کہ جو ارمغان کے گھر سے پولیس نے کلیکٹ کی. لیکن اب جب ایف آئی اے اس میں انوالو ہوئی کہ تمام چیزوں کو چیک کیا جائے اور اس کی پروسیکیوشن کے لیے ایک رپورٹ بنائی جائے تاکہ ملزم کو آگے چل کے سزا مل سکے, تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں وہاں سے کلیکٹ نہیں کی ہیں, جو چیزیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تھی, اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ارمغان خود بھی مان رہا ہے کہ یہ والی میری چیزیں جو ہیں یہ پولیس والوں نے میرے سے لی تھی, لیکن پولیس والے اس وقت ان چیزوں کو غائب کر چکے ہیں. اب یہ چیزیں غائب کرنے میں جو ارمغان کے چچا ہیں وہ اس میں پیش ہیں, یا کہ اور پولیس کے لوگ ساتھ ملے ہوئے ہیں, کیونکہ پولیس کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ارمغان کے ساتھ مل کے بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک ASI کو بھی انٹیروگیٹ کیا جا رہا تھا, اور اس کے بارے میں بھی بتایا جا رہا تھا کہ اس کو تب فون کیا گیا تھا جب لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تو اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ نام تھا اس کیس کے اندر مارشا شاہد کا. پہلے دن یہ نام لیا گیا مارشا شاہد کے حوالے سے کہ وہ پارٹی میں بھی آئی تھی, اور اسی طرح مصطفیٰ کی والدہ نے بھی مارشا شاہد کا نام لیا تھا کہ اس کا بیسیکلی جھگڑا تھا اور پھر مصطفیٰ کو قتل کیا گیا ہے. لیکن اب نہ تو وجیہہ عامر کی طرف سے کبھی مارشا کا نام لیا گیا, اور نہ ہی اس وقت جو FIR ہے, نہ ہی کوئی دیگر جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں جو اس وقت پروسیکیوشن فائل کا حصہ بنائی جا رہی ہیں, جو تفتیشی رپورٹ ہے اس کے اندر مارشا شاہد کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے, بلکہ مارشا کی جگہ پہ ریپلیس کر دیا گیا ہے زوما کو, اور انجلینا ایک لڑکی ہے. یہ دونوں کے نام چل رہے ہیں, اور یہ دونوں لڑکیاں جو ہیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ ارمغان کے خلاف کبھی بھی کاروائی نہ کریں. تو اس وقت پولیس کے پاس دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایویڈنس ہیں, کیونکہ FIA نے جتنے روز بھی ارمغان سے انویسٹیگیشن کرنا چاہی تو ارمغان کا ایک ہی جواب تھا کہ نہ تو وہ کوئی سیکورٹی کوڈ اور نہ پاسورڈ جو ہے وہ فراہم کرے گا, اور وہ اس نے یہ دونوں چیزیں فراہم نہیں کی. پولیس نے خواہ کتنی دفعہ ہی جسمانی ریمانڈ کیوں نہ لے لیا ہو, لیکن جو انویسٹیگیشن میں امپورٹنٹ چیزیں تھی وہ پولیس نے فی الحال اس میں فیور دی ہے اس وقت ارمغان کو, اور جو نظر آ رہا ہے آگے چل کے ٹھوس ایویڈنس جو ہونے چاہیے جو کہ ملزم کو پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتے ہیں, وہ اس وقت پولیس کے پاس نہیں, بلکہ جو ان کی وکلا ٹیم ہے وہ باقاعدہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ٹھوس ایویڈنس نہیں ہے, یہ ایک ڈرامہ ہے.
اور یہ ڈرامہ اس وقت ختم ہوگا جب ہمارا جو کلائنٹ ہے یعنی ارمغان اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں دیا جائے گا، ٹرائل چلے گا تو ہم بہت جلدی ارمغان کی ضمانت کروا لیں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔